आप सबको हमारी तरफ से खुश आमदीद, वेलकम, अहलन व सहलन। आज बहुत दिनों के बाद हम आपके लिए लेकर आए हैं वीडियो जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे। किताब है हमारी किताब 8वीं जमात की, सफ़ा नंबर है 56 और लेसन नंबर है 9 यानी कि 9 शहज़ादी की जुदाई का गम। ये एक मसनवी है। मसनवी ईरान में शुरू हुई और फ़ारसी ज़बान से उर्दू में आई। मसनवी एक मुसलसल बयानिया नज़म होती है। इसमें रज़्म व बज़्म, हुस्न व इश्क, पंद व नसीहत, मदा व हज्र, कुदरती मनाजिर, किरदार निगारी वगैरह मौज़ूआत नज़म किए जा सकते हैं। ठीक है, ये एक किस्म होती है जिसमें जो है अलग अलग चीज़ें बयान की जा सकती हैं। रज़्म का मतलब है जंग के हालात, बज़्म का मतलब किसी महफिल के, हुस्न व इश्क, पंद व नसीहत मतलब अच्छी अच्छी बातें हो सकती हैं, नसीहतें हो सकती हैं। मदा का मतलब है किसी की तारीफ़ हो सकती है, और हज्व का मतलब है बुराई, तनकीद या फिर गुस्से का इजहार। कुदरती मनाजिर और किरदार निगारी मतलब लोगों के बारे में कुछ इस तरह बताया जाता है, उनकी सिफ़ात के बारे में लिखा जाता है जिससे उसे दिलचस्प बनाया जाता है। और ये असल में ईरान में शुरू हुई, बाद में फ़ारसी ज़बान से उर्दू में आई। जिन्होंने लिखी है उनका नाम है मीर ग़ुलाम हसन, और हसन उनका तखल्लुस था। तखल्लुस जो होता है वो शायर का नाम होता है जो वो अपनी शायरी में इस्तेमाल करते हैं। मीर हसन ने तकरीबन तमाम असनाफ़ सुख़ुन में तबा आजमाई की, लेकिन मसनवी निगारी में उन्हें बहुत ज़्यादा शोहरत हासिल हुई। ठीक है, ये आप याद कर लीजिएगा पॉइंट कि मसनवी में मशहूर हुए हैं ये मीर हसन, और इन्होंने और भी चीज़ें लिखी हैं, उसमें भी तबा आजमाई की है, जैसे कि गज़ल होती है, नज़म होती है, लेकिन ये इसमें ज़्यादा मशहूर हुए और उन्होंने 15 मसनवियाँ लिखी हैं जिनमें मसनवी सहरुल बयान उर्दू शायरी में आला मुकाम रखती है। ये आप अभी से याद कर लें, आपको आगे जाके कहीं ना कहीं ज़रूर ये सवाल आ सकता है कि सहरुल बयान किसने लिखी, या मीर हसन का कारनामा क्या है, उन्होंने क्या लिखा, इस तरह ये सवाल आ सकता है। इसमें शहज़ादा बेनज़ीर और शहज़ादी बद्र मुनीर का किस्सा बयान किया गया है। शहज़ादे की पैदाइश से पहले बादशाह को नजूमी और पंडित बताते हैं कि आपके यहाँ बेटा तो पैदा होगा, मगर 12 साल की उम्र में उसे एक हादसा पेश आएगा। इस उम्र में शहज़ादे को ऊंचे मुकाम यानी छत वगैरह पर जाने ना दिया जाए। इत्तफाकन उसी ज़माने में शहज़ादा चांदनी रात का लुत्फ़ उठाने के लिए छत पर सोने की ख्वाहिश करता है। बादशाह ये सोचकर कि अब शहज़ादे की उम्र 12 बरस से ज़्यादा है, उसे छत पर सोने की इजाज़त दे देता है। आधी रात को एक परी वहाँ से गुजरती है और शहज़ादे को अपने साथ उड़ा ले जाती है। शहज़ादी की जुदाई में माँ बाप और दूसरों पर जो कुछ गुजरती है, मसनवी के दर्ज झैल अशआर में इसका बयान है। ख्याल रहे कि ये फ़र्ज़ी किस्सा है जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं। ठीक है, इसमें 2 कैरेक्टर हैं इस मसनवी में, शहज़ादा बेनज़ीर जो ज़्यादा मतलब प्रोमिनेंट हैं, और शहज़ादी बद्र मुनीर। और इसमें ऐसी बस एक ये किस्सा है, कहानी है, इमेजिनरी स्टोरी है, इसमें कोई रियलिटी नहीं है। और इसमें क्या है कि वो बादशाह को कोई उसके वो बताते हैं, एस्ट्रोलॉजर वगैरह फ्यूचर के बारे में ऐसी फोरकास्ट करते हैं कि आपके यहाँ बेटा तो पैदा होगा, मगर 12 साल की उम्र में उसके साथ कोई हादसा पेश आ जाएगा, कोई ट्रेजिडी हो जाएगी, उसे जो है ऊंचे मुकाम पर मतलब किसी ऐसी जगह पर मत जाने दिया जाए, अवॉइड किया जाए जिससे उसे कोई ख़तरा लाहक हो। और क्या होता है कि फिर बाद में एक बार बहुत अच्छा चांदनी रात का मौसम था, तो शहज़ादी की ख्वाहिश होती है ऊपर सोने की, ऊपर चला जाता है। और बादशाह भी ये सोचता है कि चलो शायद 12 बरस का हो गया, अब ऐसा कुछ ख़तरा नहीं है। तो वहाँ जो है एक परी का गुज़र होता है, उसको ले जाती है अपने साथ, और उसके जाने के बाद महल में क्या हाल होता है और सब पर क्या गुज़रती है, इसमें शायर ने बयान किया है। इसमें बहुत सारे अल्फाज ऐसे हैं जो अब जो है तर्क हो गए हैं, और बहुत सारे अल्फाज ऐसे हैं जिनकी शक्ल बदल गई है। लेकिन हम इसे पढ़ेंगे और एक एक लाइन को गौर से पढ़कर समझने की कोशिश करेंगे। आखिर में आपके अल्फाज मायने दिए गए हैं। और ये सबक हमने बीच में इसलिए छोड़ दिया था कि आपके एग्ज़ाम के सिलेबस में नहीं था, लेकिन हम ऐसा अच्छा नहीं लगता कि हम किताब पूरी पढ़ लें और कोई ना कोई चीज़ बाकी रह जाए, तो अब इत्मीनान से हम इसे पढ़ेंगे। करूँ हाल हिजरा ज़दों का रकम, कि गुज़रा जुदाई से क्या उन पे गम। खुली आँख जो एक की वहाँ कहीं, तो देखा कि वो शहज़ादा नहीं। न है वो पलंग और ना वो माहरू, ना वो गुल है उस जा ना वो उसकी बू। रही देख ये हाल हैरान कार, कि ये क्या हुआ हाय परवरदिगार। हम 4-4 शेर पढ़ेंगे, ठीक है, ताकि हमें समझ में आ जाए। हिजर का मतलब होता है जुदाई। हिजरा ज़दों यानी जिनके ऊपर जुदाई का गम टूट पड़ा, जिन्होंने जुदाई का आलम देखा, सहा। हम एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं गमज़दा, इसी तरह ये लफ्ज़ है हिजरा ज़दा।
تو شاعر یہ کہہ رہے ہیں کہ میں کیسے وہاں کا حال بتاؤں جن کے اوپر جدائی کا غم ٹوٹ پڑا اور ان کو جو ہے کتنی بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا، میں کیسے بتاؤں. ٹھیک ہے. رقم کا مطلب ہے لکھنا. جیسے کہیں کہیں ہم دیکھتے ہیں وہ یوں رقم تراز ہیں، اور یوں رقم تراز کا مطلب ہے اس طرح لکھ رہے ہیں. اگلے شعر میں جیسے وہاں محل میں بہت سارے خادم خادمائیں تھیں، تو اس میں سے ایک کی آنکھ کھلی تو اس نے وہاں پر دیکھا کہ وہ شہزادہ نہیں ہے، اور انہوں نے شاہ زادہ الگ الگ لکھا تاکہ ہم اس شعر کو پڑھیں تو ہمیں پڑھنے میں مزہ آئے اور وزن جو ہے برابر برقرار رہے. وہاں جو ہے یہ لفظ وہاں کا مطلب ہے وہاں. اور اس کے بعد اس نے دیکھا کہ جو پلنگ ہے وہ خالی ہے اور اس پہ وہ شہزادہ موجود نہیں ہے، چاند جیسی شکل والا. ماہرو کا مطلب ہے چاند جیسے چہرے والا شہزادہ بے نظیر. اور گل بھی نہیں ہے اور اس کی خوشبو بھی نہیں ہے. یہ ایک محاورے جیسی زبان استعمال کی انہوں نے کہ اس کا نام و نشان ہی نہیں ہے. ماہ کا مطلب ہوتا ہے چاند. ماہتاب آپ نے یہ لفظ سنا ہوگا. اسی سے یہ بنایا گیا ہے کہ وہ جب اٹھی اور اس کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ وہاں پہ وہ شہزادہ جو چاند جیسے چہرے والا تھا وہ وہاں پر موجود نہیں ہے. اور وہ یہ دیکھ کر بہت زیادہ حیران اور پریشان ہو گئی اور کہنے لگی کہ یہ کیا آفت آ گئی، یہ کیا پریشانی آ گئی، ہائے پروردگار اب کیا ہوگا. اگلے 4 شعر پڑھیں گے پھر اس کو سمجھیں گے. کوئی دیکھ یہ حال رونے لگی، کوئی غم سے جی اپنا کھونے لگی، کوئی بلبلاتی سی پھرنے لگی، کوئی ذوف ہو کے گرنے لگی، کوئی سر پہ ہاتھ دلگیر ہو گئی بیٹھ ماتم کی تصویر ہو، کوئی رکھ کے زیرے زنخندہ چھڑی رہی نرگس آسا کھڑی کی کھڑی. تو جب وہ خادمہ نے دیکھا تو وہ رونے لگی اور وہ جو ہے بہت زیادہ پریشان ہونے لگی، اس کا دل بے قابو ہونے لگا اور جیسے بلبلا کے روتے ہیں، بہت زور زور سے روتے ہیں، بالکل ایسا لگتا ہے کہ دل میں بہت تکلیف ہو رہی ہے، اس طریقے سے رونے لگیں خادمائیں. اور ذوف جو لفظ ہوتا ہے، ذوف جیسے ہم نے چھوٹے سے تھے، ہم چھوٹی چھوٹی کتابوں میں بچپن میں پڑھا ہے، ذوات سے ضعیف کا مطلب ہوتا ہے بوڑھا. تو اس کو کمزوری محسوس ہونے لگی اور وہ گرنے کے قریب ہوئی، مطلب وہ گرنے لگی، کمزوری محسوس ہونے لگی. اور جیسے جب کوئی پریشانی میں ہوتا ہے تو سر پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے ہائے ہائے یہ ہو گیا ہائے وہ، تو اس طرح وہ اپنی پریشانی کا اظہار کرنے لگی. دل جو ہے اتنا زیادہ غمگین تھا کہ سر پہ ہاتھ رکھ کے پریشانی کا اظہار کرنے لگی اور غم کی تصویر بن گئی، ماتم کی تصویر بن گئی. اور ایک خادمہ کا یہ حال تھا کہ وہ چھڑی جو اس کے ہاتھ میں تھی وہ اتنی سوچ میں مبتلا ہوئی کہ اپنے تھوڑی کے نیچے زیر زنخندہ رکھ کے کھڑی کی کھڑی رہ گئی، مطلب بے حس و حرکت ہو گئی، بالکل ہل بھی نہیں رہی، جل بھی نہیں رہی، اور وہ بس سوچ میں ڈوبی ہوئی ہے. اور جیسے ایک پودا ہوتا ہے نرگس، اس کے بارے میں انہوں نے آگے لکھا ہے کہ نرگس کا پودا جیسے سیدھا کھڑا ہوتا ہے بالکل ایسی وہ کھڑی کی کھڑی رہ گئی. آگے کے 4 اشعار آپ بھی پڑھیں، ہم بھی پڑھتے ہیں. رہی کوئی انگلی کو دانتوں میں داب، کسی نے کہا گھر ہوا یہ خراب، کسی نے دیے کھول سنبل سے بال، تمپانچوں سے جوں گل کیے سرخ گال، نہ بن آئی کچھ ان کو اس کے سوا کہ کہیے یہ احوال اب شاہ سے جا. سنی شاہ نے القصہ جب یہ خبر، گرا خاک پر کہہ کے ہائے پسر. ایک خادمہ کا یہ حال ہوا کہ وہ جو ہے پریشانی کے عالم میں اپنی انگلیاں دانتوں میں دبانے لگی. ٹھیک ہے. دانتوں میں داب کا مطلب ہے انگلیاں جو ہے دانتوں میں دبانے لگی، اور وہ کہنے لگی کہ او اب اس گھر کا کیا ہوگا، اس گھر کی تو بربادی شروع ہو گئی، اب اس کا جو ہے وارث جو تھا، جو شہزادہ تھا وہ لاپتہ ہو گیا، اب کیا ہوگا. وہ پریشان ہو گئی بہت زیادہ. اور ایک خادمہ کا یہ حال ہوا کہ اس نے گھبراہٹ میں جیسے اپنے سر کا حال خراب کر لیا، سارے بال اس کے کھل گئے. سنبل جو ہے خوشبودار گھاس کا پودے کا نام ہے. اور تپانچوں مطلب تھپڑ مار مار کر، تماچے مار مار کر اپنے گال اس نے ایسے لال کر لیے جیسے کہ پھول ہوتا ہے، گل ہوتا ہے. اب ہم تماچے لکھتے ہیں توئے سے اور اس میں نون نہیں لکھتے. اب اس کی نئی شکل اس لفظ کی اردو میں ایسی ہو گئی ہے، اب پہلے ایسے لکھی جاتی تھی. اور جوں کا مطلب جیسے، جیسے گل ہوتا ہے، جیسے پھول ہوتا ہے، اسی طرح اس نے اپنے رخسار، اپنے گال تھپڑ مار مار کر، تماچے مار مار کر لال کر لیے. اور اب ان کو کچھ بھی سجھائی نہیں دے رہا، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اب کیا کریں. کچھ بن نہیں پڑا انہیں، دماغ اور دل جو ہے ایسا ہو گیا کہ کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ اس سچویشن میں کیا کرنا چاہیے. تو آخر میں ان سب نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ احوال، یہ حال، یہ حالت اب جا کے ہمیں بادشاہ سے
کہنی چاہیے۔ شاہ کا مطلب ہے بادشاہ، احوال کا مطلب حالت، سچویشن، جا کا مطلب جگہ، نہیں جا، اس کا مطلب ہے جا، جا کر کہیں، جا کر، ہمیں جا کر بادشاہ سے کہنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، چلیں اگلا شعر ہے۔ سنی شاہ نے القصہ جب یہ خبر، تو القصہ جو ہے نا مطلب یہ اس طرح لکھا ہوا ہے جیسے کہتے ہیں غرض، مختصر یہ کہ آخر ایسا ہوا، ایٹ لاسٹ میں یہ ہوا۔ تو جب بادشاہ نے یہ خبر سنی تو وہ جو ہے بیچارہ بہت ہی زیادہ پریشان ہو کر، ڈگمگا کر زمین پر گرنے کے قریب ہو گیا۔ خاک کا مطلب ہے مٹی، لیکن یہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کھڑا کھڑا بیچارہ گرنے پر مجبور ہو گیا اور کہنے لگا ہائے میرا بیٹا، ہائے میرا بیٹا۔ پسر کا مطلب ہے بیٹا، دختر کا مطلب ہوتا ہے بیٹی۔ یہاں تک سمجھ آ گئے آپ کو سارے شعر؟ چلیں آگے چلتے ہیں۔ کلیجہ پکڑ ماں تو بس رہ گئی، کلی کی طرح سے بکس رہ گئی، ہوا گم وہ یوسف پڑی یہ جو دھوم، کیا خادمان محل نے ہجوم، کہا شاہ نے وہاں کا مجھے دو پتہ، عزیزو جہاں سے وہ یوسف گیا، گئیں لے وہ شاہ کو لبے بام پر، دکھایا کہ سوتا تھا یہاں سیم پر۔ اب شروع کے شعروں میں شاعر نے بتایا کہ جو ساری خادمائیں تھیں ان کا کیا حال ہو رہا تھا۔ اب اس شعر میں وہ بتا رہے ہیں کہ ماں باپ کا کیا حال ہوا۔ جب یہ خبر ان تک پہنچی تو ماں جو تھی وہ بالکل ایسے ہو گئی کہ اس کا دل قابو میں نہیں رہا، اپنا کلیجہ پکڑ کر رہ گئی اور بے حس و حرکت ہو گئی اور جیسے کلی کی طرح مرجھا کے رہ گئی۔ بے کس لفظ، بے کس کہتے ہیں بے کس ہو جانا، یعنی بے سہارا، بے آسرا، جس کا مطلب بالکل چاروں طرف سے اس کو کچھ امید باقی نہ رہے اور بہت پریشان ہو جائے، تو وہ جو ہے بہت زیادہ پریشان ہو گئی ماں۔ اور سارے محل میں یہ دھوم مچ گئی، یہ شور مچ گیا کہ جو ہے شہزادہ گم ہو گیا ہے، ہوا گم وہ یوسف۔ یہ جو شعر ہے شاعر نے اس میں ایک تلوی استعمال کی ہے۔ تلوی ہوتا ہے کوئی واقعہ، کوئی انسیڈنٹ، کوئی ایونٹ جو پاسٹ میں ہو چکا ہے اس کی طرف اشارہ کرنا، ٹھیک ہے، یہ علم بیان کی ایک صنف ہے۔ تو یہاں انہوں نے ایک تلوی استعمال کی ہے کہ وہ لوگ کہنے لگے کہ وہاں جو ہے لے چلو مجھے جہاں سے وہ یوسف چلا گیا، یعنی وہ یوسف غائب ہو گیا۔ آپ کو شاید پتہ ہو کہ حضرت یوسف علیہ السلام کس طرح اپنے باپ سے جدا ہو گئے تھے، اور اس کے بارے میں ہم آپ کو تفصیل سے بعد میں بتائیں گے، ابھی ہم اپنا اسی پر فوکس کرتے ہیں۔ تو ماں جو تھی اس کا بھی حال خراب ہو گیا اور باپ جو تھا وہ بھی بیچارہ ایک دم پریشان ہو گیا اور اس کے اوپر ایک غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا، اور وہ جو ہے یہ کہنے لگا کہ ہائے میرا بیٹا کہاں گیا، ہائے میرا بیٹا کہاں گیا۔ اور خاک کا مطلب مٹی ہے، لیکن یہاں سے مراد یہ ہے کہ وہ ڈگمگا کر نیچے گر گیا، اور سارے محل میں اس بات کا شور مچ گیا اور سارے جو نوکر چاکر تھے وہ سب ایک جگہ اکٹھے ہو گئے، بھیڑ لگا لی انہوں نے۔ اور پھر بادشاہ نے کہا وہاں کا، وہاں مطلب وہاں جیسے ہم نے پڑھا تھا ابھی، بادشاہ نے یہ کہا کہ مجھے اس جگہ لے چلو جہاں پر یہ بات پیش آئی ہے۔ عزیزو یعنی پیارو، میرے عزیزو، میرے اچھا چاہنے والو، مجھے وہاں لے چلو جہاں سے میرا بیٹا چلا گیا، جہاں سے وہ یوسف چلا گیا۔ اور وہ اس کو ساری جو خادمائیں تھیں جو اس کی دیکھ بھال کے لیے لگی رہتی تھیں وہ اس کو چھت پر لے گئیں، اور وہاں جا کر انہوں نے وہ جگہ دکھائی جہاں وہ شہزادہ سو رہا تھا۔ یہاں کا مطلب ہے یہاں، وہاں اور یہاں یہ آپ کے لفظ اس میں آئے ہیں سیم پر۔ سیم کا مطلب ہوتا ہے چاندی، سفید یا چمکدار۔ اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا بستر ایسا ہے، اور اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ شہزادہ جو مطلب چاندی کی طرح تھا۔ یہ آگے آخری جو یہ 4 شعر ہیں، یہی تھی جگہ وہ جہاں سے گیا، کہا ہائے بیٹا تو یہاں سے گیا۔ اچھا لبے بام، لبے بام کا مطلب ہے چھت پر، مطلب وہ اسے چھت پر لے گئی تھی اور وہ جگہ انہوں نے جا کر دکھائی۔ آگے کیا ہوا کہ یہی تھی جگہ وہ جہاں سے گیا، انہوں نے بتایا کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں وہ سو رہا تھا اور رات مطلب سویا تھا، وہ یہاں سے غائب ہو گیا۔ کہا ہائے بیٹا تو یہاں سے گیا، تو وہ جو ہے دیکھ کے کہنے لگا، دیکھ کے ارے ہائے میرا بیٹا یہاں تھا، یہاں سے کہیں چلا گیا۔ وہ بھی پریشانی کے عالم میں بڑبڑانے لگا، میرے نوجواں میں کہاں جاؤں پیر، نظر تو نے مجھ پر نہ کی بے نظیر۔ آس پاس جو اس کے لوگ کھڑے ہوئے تھے، مطلب جیسے اس کے نوکر چاکر، خادم، خادمائیں وغیرہ، اس میں نوجوان لوگ بھی تھے، ینگ لوگ بھی تھے، اور پیر بھی تھے یعنی بوڑھے بھی تھے۔ تو وہ گھبرا کے پریشان ہو کے ان سب سے کہنے لگا، ان سب کو مخاطب کر کے کہنے لگا کہ ارے میں کیا کروں، کہاں جاؤں، میرا بیٹا مطلب چلا گیا، اور میں جو ہے بے نظیر کو بھی اس نے پکارا کہ بے نظیر تو نے میرا خیال نہ کیا، تو نے میرے پر نظر نہیں کی کہ مجھ پر کیا گزرے گی، اور تو کیسے مطلب مجھے چھوڑ کے چلا گیا۔ عجب بحر غم میں ڈبویا ہمیں، غرض جان سے تو نے کھویا ہمیں،
کروں اس قیامت کا کیا میں بیاں، ترقی پہ ہردم تھا شور و فغاں۔ عجب، عجب کا مطلب ہے عجیب۔ بحر، بحر کا مطلب ہے سمندر، بحر غم کا مطلب ہے غم کا سمندر، یعنی آپ کا غم اتنا زیادہ ہے کہ آگے پیچھے دائیں بائیں ہر جگہ غم کی ہی حالت ہے۔ تو وہ کہہ رہا ہے، بادشاہ اپنے بیٹے سے کہہ رہا ہے کہ تم نے ہمیں جدائی کا جو غم دیا، اس سے ہماری جان چلی جا رہی ہے، جان نکلی جا رہی ہے ہماری، اور تم نے ہمیں غم کے سمندر میں ڈبونے پر مجبور کر دیا۔ مطلب ہم ایسا لگ رہا ہے ایک چھوٹا سا غم ہوتا ہے جو برداشت کیا جاتا ہے، یہ غم کا سمندر ہے جو برداشت نہیں کیا جا رہا، اور اس وقت اتنا مطلب پورا محل اس عالم میں ڈوبا ہوا ہے، ایک قیامت کا سا منظر برپا ہے، ہر جگہ شور ہے، فکر ہے، اور عروج پر ہے، ترقی پر ہے۔ فغاں کا مطلب ہے غم کا اظہار کرنا، یہ لفظ اکثر جو ہے شاعری میں آپ کو نظر آئے گا۔ تو مطلب یہ کہ بالکل عروج پر ہے، بالکل شور شرابہ غم فکر سب جو ہے ترقی پر ہے، عروج پر ہے، اور سب اسی میں لگے ہوئے ہیں، اور سارا محل جو ہے ایک غم کی سچویشن میں ڈوبا ہوا ہے۔ اب آپ کے الفاظ میں نہیں لکھے ہوئے ہیں، آپ ان سب کو پڑھ لیجئے سب کو، تو آپ کو نظم بہت اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گی، اور آپ چٹکیوں میں جو ہے سارے سوال جواب کر لیں گے، اور جو بات آپ کو نہ سمجھ میں آئے تو ہم آپ کو دوبارہ بھی سمجھائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ آپ اس کو دوبارہ ریڈ کریں۔ مثنوی کا یہ چھوٹا سا حصہ ہے، مثنوی تو بہت طویل ہے، اصل مثنوی جو ہے وہ بہت زیادہ بڑی ہے۔ اس کو آپ پہلے پڑھ لیں، الفاظ معنی پڑھ لیں، پھر اس کے ایک ایک لائن کو آپ اپنے آپ کو سمجھائیں، زور سے پڑھیں اور اپنے آپ کو پڑھائیں۔ جب آپ اسے پڑھا لیں گے نا تو آپ کو یہ اتنی پکی سمجھ میں آ جائے گی کہ آپ کو کسی بھی کلاس میں کہیں بھی کوئی بھی شعر آتا ہے، کوئی بھی لفظ آتا ہے تو آپ کو پریشانی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اگلا ویڈیو جو ہے مشق کا جو ہوگا وہ دیکھنا نہ بھولیے۔